बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ काफ़ी दिन के बाद आज सिद्दीक जान मौजूद हैं। डेवलपमेंट इस दौरान बहुत सारी हुई है। मैं कुछ बाकू चला गया था, वापस आके फिर सिद्दीक जान से रब्ता नहीं हो पा रहा था। आज इनसे रब्ता हुआ है और ऐसे मौके पर हुआ है कि जब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मौलाना फजल रहमान की बैक टू बैक मीटिंग्स, एक मुलाकात उनकी बिलावल हाउस में कराची में हुई, फिर जाती उम्रा में बैठक हुई, उसके बाद जो है वो ये बैठक यहाँ इस्लामाबाद में हुई है। और रात जो खबरें हमने आपको दी हैं कि मौलाना बिगड़ गए। अब मौलाना तो बिगड़ गए, लेकिन क्या हुकूमत पीछे हट जाएगी? सिद्दीक जान, सवाल मेरा ये है कि कहा जाता है कि हुकूमत के पास बी प्लान भी है, और वो बी प्लान जो है उसका रास्ता इलेक्शन कमीशन से होकर आता है। यानी इलेक्शन कमीशन अगर मखसूस नशस्तें दे दे, जिसका आज इम्कान है और कल इस पर खबरें भी चलाई गई थी कि जी कल हतमी बैठक होगी और मखसूस नशस्तों का फैसला कर लिया जाएगा, तो 2/3 तो फिर वैसे ही पूरी हो सकती है। मौलाना की तो ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके इम्कानात कितने हैं? देखें असद भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हुकूमत का बी प्लान यही था। अच्छा, इस पे ना मेरा एक तो ख्याल ये है कि इस पे बाद में आते हैं कि अगर हुकूमत इसको एग्जीक्यूट करती है तो फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है कल ये जो खबर चलवाई गई थी ना कि इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो बुला लिया गया। एक तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर्स में से मेरी एक रिपोर्टर से बात हुई जो बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जो सिकंदर उस्मान राजा साहब हैं उनकी ना दोस्ती है 4-5 एंकर्स के साथ, और जो प्रो PMLN एंकर्स हैं, और अक्सर वो सिकंदर उस्मान राजा साहब उनको खबरें फीड करते हैं और वो फिर आगे वो एंकर्स फिर खबरें आगे चलवाते हैं या चलाते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि लगता यह है कि ये इसलिए ये खबर चलवाई गई है कि क्योंकि मौलाना साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो अब ये एक ब्लफ है और मौलाना साहब को एक ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मौलाना साहब ठीक है, फिर बात आपसे नहीं मान रही तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास फिर और इंतज़ाम है, तो हम कोई मसला नहीं है, वहाँ से बंदे ले लेते हैं। लेकिन ये एक इंतहाई फजूल मतलब इनका ख्याल है। क्यों? चलें एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये पूरे कर लेते हैं नंबर, इससे एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर रहे हैं, बाद में आगे चलते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। बंदे चलें आप कौमी असम्बली में तो पूरे कर लेंगे कि आप मखसूस नशस्तें जो PTI की हैं वो आप दिलवा देंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी को, और इस तरह से आप नंबर गेम पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब सेनेट में क्या करेंगे? क्योंकि सेनेट में इनको अगर मौलाना इनके साथ जाते हैं, मौलाना के 5 सेनेटर्स, तब भी इनको 2 सेनेटर और चाहिए। तो जब मौलाना इनके साथ नहीं है तो फिर कैसे ये इतने सेनेटर्स वहाँ पे पूरे करेंगे? तो बड़ा मुश्किल है। यानी मौलाना साथ हों भी तो 1 या 2 सेनेटर इनको चाहिए, और माइनस मौलाना तो इनको 7 सेनेटर चाहिए। तो ये कैसे पूरे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि 7 सेनेटर्स ये मैनेज कर सकते हैं। कौमी असम्बली तो चलें ये प्लान कर लेंगे। अब आ जाएं आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 सितंबर को जब ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे, उस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली जो सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला आया था, उस वजाहती फैसले के बाद और फिर तफसीली फैसला आ गया, उसमें भी चीज़ें हो गई। इलेक्शन कमीशन खुद रजू कर चुका है सुप्रीम कोर्ट से, रिव्यू भी दायर कर चुका है, और एक और भी दरख्वास्त शायद उन्होंने दायर किया है। जब इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने जा चुका है कि हुजूर हमें बताइए कि हम क्या करें, फिर इलेक्शन कमीशन कैसे इतना बड़ा ये फैसला कर सकता है? यानी जब आप कह रहे हैं कि जब उनका इब्हाम बरकरार है और उसी इब्हाम की क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और कहा कि जनाब हमें ये समझ नहीं आ रही, आप हमें समझा दें, तो सुप्रीम कोर्ट के समझाने से पहले तो वो कोई फैसला कर ही नहीं सकते। सादा सी बात ये है। बिल्कुल, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इसलिए गए हैं कि जनाब आपने एक फ़ैसला दिया 12 जुलाई को, आपके फ़ैसले के बाद कौमी असम्बली ने जो है वो और सेनेट ने एक बिल जो है वो मंजूर कर लिया है, और उन्होंने उसमें ये चेंजिंग कर दी है, जिसमें यही है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास निशान नहीं होगा तो वो उसको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी, और जब कोई रुकन आज़ाद इलेक्ट होकर एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा तो वो फिर पार्टी चेंज नहीं कर सकता। तीसरा यह है कि जो पार्टी लिस्ट जमा नहीं करवाएगी तो उसको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें मतलब 2 चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं, एक आपका फैसला है, एक पार्लियामेंट की तरमीम है। तो इन दोनों में से अब हम किस पे अमल करें, किस पे ना करें? ये अगर आपकी बात नहीं मानते तो मसला है, अगर उनकी बात नहीं मानते तो मसला है। तो अब हम यानी बुनियादी नुकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता वो खुद ये नहीं कर सकते। ये नुकता ही है। अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहला ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कर ही नहीं सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ये कर भी दे तो कौमी असम्बली में चलें, आपके पास वोट पूरे हो जाएंगे। तीसरा नुकता यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से एक और इदारे के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने जा रहे हैं, ये इनके गले पड़ जाएगा, ये रई से कसरें भी निकल जाएंगी। जो भी इनसे करा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो इनको मशवरा दे रहा है ना और इलेक्शन कमीशन से काम करवा रहा है, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि अदलिया इस हुकूमत को घर भेज दे। कोई और वजह नहीं है।
دیکھیں فیوچر کے 4 چیف جسٹسز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے: منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور شاہد وحید صاحب. فیوچر کے 4 چیف جسٹسز کا فیصلہ الیکشن کمیشن اور 8 سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ کیسے جوتے کی نوک پہ رکھ سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ اور پھر ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب 4-5 دن بعد قاضی ویسے ہی جا رہا ہے، قاضی ہے نہیں. تو یہ تو صرف اس پوائنٹ پہ یہ ترمیم اڑ جائے گی کہ آپ نے داغی سیبوں کے ساتھ جو ہے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. آپ تو یہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے بعد، آپ وہ سپریم کورٹ کا وضاحتی فیصلہ یاد کریں، اس میں سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا الیکشن کمیشن کو، کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو درخواست تھی وہ بدنیتی پہ مبنی تھی، وہ جان کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا ایک بہانہ تھا. اور بڑا سخت سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے آبزرویشنز دی تھی، جو انہوں نے وضاحتی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا تھا. تاخیری حربہ قرار دیا تھا کہ یہ تاخیر کا شکار کرنے کی کوشش ہے. بالکل ایسے ہی ہے، لہٰذا یہ تو ہو نہیں سکے گا. اچھا ایک لمحے کے لیے ہم پھر بھی چلیں، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ مولانا کو مائنس کر کے اس طرح سے کروا بھی لیں گے. سر مولانا نے جو رات گفتگو کی ہے اس کے بعد ایک بات تو واضح ہے کہ پھر دمادم مست کلندر ہوگا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک بات نا فواد چودھری صاحب پچھلے 6 ماہ سے کہہ رہے ہیں، اور وہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ تحریک پی ٹی آئی کی اس وقت کامیاب ہوگی جب پی ٹی آئی اس الائنس کے ساتھ جائے گی جس میں مولانا شامل ہوں گے. یہ بات فواد چودھری کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس ہے نا پی ٹی آئی کی، یعنی 90%، ویسے تو پی ٹی آئی میں اب وہ لوگ بھی اتنے کارکن پی ٹی آئی نے پیدا کر لی ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے جو اتنے جان نثار ہیں، جو شیلنگ بھی کھا لیتے ہیں، جو ٹارچر بھی برداشت کر لیتے ہیں، جو جیلیں بھی بھگت لیتے ہیں. لیکن ایک فیکٹ پہ بات کرنی چاہیے، فیکٹ یہ ہے کہ ان کارکنان کی تعداد کم ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا جو سپورٹ بیس ہے وہ مڈل کلاس ہے، وہ لوور مڈل کلاس ہے، وہ سیلریڈ کلاس ہے، وہ سرکاری اس میں یا پرائیویٹ ملازمین بھی شامل ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ کس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی میں آتے ہیں، والدین ساتھ ہوتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں، پوری فیملیز آتی ہیں. اب یہ فیملیز جو ہے نا، یہ شیلنگ ساری فیملیز نہیں برداشت کر سکتی. کچھ مطلب نکلتے ہیں لوگ برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ مثلا ابھی آپ بات کر لیں کہ جب 4 اکتوبر کی کال تھی تو ایک دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو جو ووٹ پڑا ہے نا، وہ اگر آپ کو یاد ہو ایگزیکٹ مطلب کتنا ووٹ پڑا ہے، شاید 8 فروری کے، شاید آپ کو فگر یاد ہو، 3 کروڑ کے قریب، 3.25 کروڑ. یعنی یہ تو 3.25 کروڑ تو وہ ہے جو الیکشن کمیشن مان رہا ہے، ورنہ فارم 47 کے مطابق فارم 45 پہ جائیں تو یہ شاید 4 کروڑ ووٹ ہوگا. ٹھیک ہے، 4 کروڑ ووٹ پڑا ہے تحریک انصاف کو، لیکن جب ڈی چو کی بات آتی ہے تو 40,000 بندہ بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس کیسا ہے. اب پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس جو ہے نا وہ نکلنا تو چاہتا ہے، لیکن آگے اگر پہلے جا کے کوئی شیلنگ سہے اور ایک جگہ کا وہ آپ ایسے سمجھیں کہ جسے کہتے ہیں کہ قبضہ لے لے کوئی، کہ ایک جگہ جہاں پہ پروٹیسٹ کال کیا گیا ہے اس پروٹیسٹ کی جگہ پہ پہلے 2,000-3,000 بندے پہنچ جائیں اور وہ اسٹیبلش کر لیں اور اس جگہ پہ اپنا ایک کیمپ لگا لیں سارا کچھ، تو پھر وہاں سے جب 3,000 بندہ وہاں پہ پہنچ جائے گا تو 30,000-40,000 بندہ اور آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دوسرے اس میں یہ ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان کو اس طرح سے ٹیئر گیس کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی پی ٹی آئی کو تو آپ دہشت گرد تنظیم کہہ کے مار سکتے ہیں نا، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ 9 مئی کے مجرم ہیں اور یہ ہمیشہ ریاست میں حملہ آور ہوتے ہیں. مولانا کے بارے میں تو آپ یہ اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دے سکتے، اور ان کے کارکنوں پر اس طرح سے آنسو گیس کی شیلنگ بھی نہیں مار سکتے. ماریں گے تو پھر حالات خراب ہوں گے، پھر آپ ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند نہیں کر سکتے. تو یہ ڈائنامکس تو ہیں بہرحال اس کے. اسی لیے میرا خیال ہے فواد چودھری یہ کہتے رہے نا کہ مولانا کو ساتھ میں لا کر آپ احتجاج کریے. یعنی اگر ایک پلیٹ فارم پر مولانا کی جماعت اور تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہو تو حکومت کے لیے اس کو ڈیل کرنا مشکل ہو جائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے ناممکن ہو جائے گا کہ مولانا کا جو ایک مذہبی ورکر ہے وہ تو جاؤ آپ اس کو بلائیں گے، وہ نہیں جائے گا جب تک اس کو مولانا نہیں کہیں گے. آپ ایک چیز نوٹ کریں، کراچی میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد مولانا صاحب نے جو جلسہ اناؤنس کیا ہے، پروٹیسٹ اناؤنس کیا، وہاں پہ جس طرح کی تقاریر ہوئی ہیں وہ تقاریر 9 مئی سے سخت تقاریر ہیں، 9 مئی کے واقعے سے سخت تقاریر ہیں، لیکن کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں ہے. کیوں کر ہی نہیں سکتے آپ مولانا صاحب کے خلاف؟ تو آپ کو ان کی طاقت کا پتہ ہے، ان کی اسٹرینتھ کا پتہ ہے، اور کس طرح ان کا کارکن ہے مذہبی، وہ سارا پتہ ہے. تو اگر یہ کریں گے تو جو حکومت، پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کریں گے تو یہ ویسے ہی آئینی ترمیم اڑ جائے گی، اور اس کے بعد تو ابھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ منصور علی شاہ صاحب اس حکومت کو گھر بھیجیں گے، لیکن پھر تو کنفرم ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بھیجیں گے.
اور الیکشن کمیشن کو بھی گھر بھیجیں گے, کنٹیمپٹ لگے گی, ان کو ہتکڑیاں لگیں گی, جیلوں میں جائیں گے. لیکن دوسرا جو مسئلہ ہوگا کہ مولانا کہیں گے اچھا مولانا نے رات کہہ دیا نا بدماشی کرو گے تو پھر ہم بدماشی پہ آئیں گے, کر کے دکھاؤ پہ, ایسی کی تیسی دمادم مست کلندر ہوگا. لہٰذا یہ جو یہ واردات ڈالنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ذریعے, یہ اپنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ خودکش حملہ کو گلے لگا لیں. خودکش حملہ کو گلے لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ پھٹے گا آپ بھی پھٹ جائیں گے؟ یا خود کو جیکٹ کو گلے لگانے کی بات ہے, وہ پھٹے گی آپ بھی پھٹ جائیں گے. یہ تو خود کش جیکٹ پہننے کے مترادف ہے اگر یہ مخصوص نشستیں دلوا کے اور یہ آئینی ترمیم کرتے ہیں. ویسے تو اب بڑا مشکل ہو گیا ہے, جو کچھ مولانا نے رات کر دیا ہے آج تو مشکل ہو گیا ہے, اور ہیں اب ان کے پاس یہی 2 دن. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے لگا ہوں. حکومت نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. آج ہے 18, کل 19 ہے, پرسوں 20 اکتوبر رات 12 بجے تک کرنا ہے. 20 اکتوبر رات 12 بجے تک. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں سوموار کے دن 3 جج واپس آ جائیں گے سپریم کورٹ میں, جن کو کراچی آپ نے بھیج دیا ہوا ہے. 4 جج موجود ہیں اسلام آباد میں, منیب اختر صاحب چھٹی پر ہیں 5ویں. 3 آپ نے بھیج دیے, محمد علی مظہر صاحب, حسن اظہر رضوی صاحب اور عرفان سعادت خان صاحب آپ نے بھیج دیے کراچی, قاضی فائزہ نے اور مین الدین خان نے. تو یہاں پہ رہ گئے 5 جج اب یا 4. ان کا یہ تھا اور ان کا یہ ہے کہ بھائی یہ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ہیں, انہی میں آئینی ترمیم کر لو. سوموار کو جب 8 جج پورے ہو جائیں گے تو کھیل ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر آپ آئینی ترمیم کرنے کی طرف جائیں گے تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا عدلیہ کے اندر سے بھی. دیکھیں ایک اور چیز, جیسے جیسے ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے نا تو آئینی ترمیم مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ اب اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ اٹھایا ہوا ہے, ایک سینیٹر اٹھایا ہوا ہے, خاتون ہے مرد ہے جو بھی ہے, اس سینیٹر کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اسے کہا ہوا ہے کہ جی ووٹ تم نے دینا ہے. اب جیسے جیسے ٹائم قریب آ رہا ہے نا, اس سینیٹر کو پتا ہے کہ اگر میں ڈٹ جاتا ہوں, اگر میں اڑ جاتا ہوں, اگر میں سینیٹ میں جا کے بھی ووٹ نہیں ڈالتا یا نہیں ڈالتی, میں قومی اسمبلی میں جا کے بھی ووٹ نہیں ڈالتا یا نہیں ڈالتی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 5 دن میں گزار لوں گی وہاں پہ یا گزار لوں گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں صداقت عباسی صاحب کا, صداقت عباسی صاحب کو جب اٹھایا نا تو یہ آئی تھنک کوئی سپٹمبر شروع ہونے والا تھا یا 1 سپٹمبر تھا, اس طرح کی بات. تو صداقت عباسی صاحب کے ذرائع, قریبی فیملی ذرائع بتاتے ہیں کہ, اور شاید 16 سپٹمبر کو قاضی صاحب نے آنا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 16 دن یا جتنے بھی دن بنتے تھے انہوں نے پورا تشدد سہا, ڈٹے رہے, سٹرگل کرتے رہے, ضبط کرتے رہے, برداشت کرتے رہے, تحمل سے کام لیتے رہے, اذیت سے گزرتے رہے, اس ہوپ پر کہ یار قاضی فائزی صاحب جب آ کے بیٹھے گا نا پھر ملک میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی جس طرح سے چل رہی ہیں. کیونکہ اس وقت یہ تاثر تھا کہ عمرتا بندیال صاحب ایک کمزور چیف جسٹس ہیں, قاضی صاحب آئیں گے بڑے دبنگ ہیں, بڑے انسانی حقوق کی بات کرتے تھے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ تاثر دیتے تھے, بڑا یہ بڑا وہ, تو وہ آئیں گے نا پھر ایسے نہیں چل سکتا. اور دوسری طرف آپ سن لیں عمران ریاض خان صاحب کی گفتگو. عمران ریاض خان صاحب کو جب اغوا کیا گیا تھا, عمران ریاض خان صاحب کو ایک دن آگے کہا گیا چھوڑ دیں گے تمہیں, ہمارا چیف جسٹس آنے دو, ہمارا چیف جسٹس آنے دو, چھوڑ دیں گے تمہیں. تو یہ قاضی صاحب کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے وہ صداقت صاحب, اور عمران ریاض کو کیا کہہ رہے تھے. تو یہاں پہ بھی اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب نے جو کیا اس ملک کے ساتھ, منصور علی شاہ صاحب تو وہ نہیں کریں گے, اللہ کرے نہ کریں. کیونکہ میں یہ بھی آج کل کہتا ہوں کاش کہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ سارے مناظر دیکھے ہوں جو لوگ یہاں پہ ڈی چوک کو 4 اکتوبر میں آئے, جنہوں نے تشدد سہا, جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے, ان کے اوپر فائرنگ ہوئی, سب کچھ. وہ کس کے لیے؟ منصور علی شاہ صاحب کے لیے. اور کیوں؟ اس لیے کہ یار وہ آئیں گے تو انسانی حقوق کی پامالیاں بند ہو جائیں گی, آئین کے مطابق ملک چلنے لگ جائے گا, وہ اپنے حلف کے ساتھ چلیں گے, وہ اس نظام کو تھوڑا سا بدلیں گے. عدلیہ کا جو ایک ججز نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے, کیا بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے. کیا قاضی صاحب پہلے تو بڑا کہتے تھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے, پورے آپ تو 11 ماہ میں نہیں کہا جب سے آئے ہیں چیف جسٹس بنے. اس وقت تو بڑے خاطے لکھتے تھے, اس وقت تو سوموٹو بھی لے لیتے تھے, اس وقت تو ساری چیزیں کرتے تھے, اب نہیں کرتے. تو یہ ہے صورتحال, یہ ہے احوال. مجھے بہرحال یہی ہے کہ اگر انہوں نے کرنا ہے تو انہوں نے اتوار رات 12 بجے تک کرنا ہے. دن ان کے پاس اس وقت بھی دیکھیں 14-15 سپٹمبر کو کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ 14 اور 15 سپٹمبر کو یہ تھا کہ ہفتہ اتوار تھا. ان کے فہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہفتے والے دن سپریم کورٹ جو ہے وہ وزارتی فیصلہ جاری کر دے گی الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر, جس میں یہ بتا دیا جائے گا کہ وہ جو 49 پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, ان کو آپ جو ہے وہ 41 ان کو آپ آزاد نہیں کہہ سکتے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہوا میں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. تو یہ چیزیں ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ
جو بھی کرنا ہے انہوں نے ہفتے اتوار کو کرنا ہے اور آج نہیں کر پائیں گے. آپ ذرا بتا دیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ہے ممکن ان کے لیے کہ کر لیں؟ نہیں، اب تو میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ پہلے تو کل عرفان صدیقی نے بھی یہ کہا تھا کہ پہلے سینٹ سے کریں گے. اب اگر یہ الیکشن کمیشن والی کہانی ہوتی بھی ہے تو بھی یہ قومی اسمبلی کا نمبر پورا ہوگا، سینٹ کا نہیں ہوگا. اور جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اب یہ معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن کے ذریعے سے یہ کرانا یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ اب یعنی کہانی کھٹائی میں پڑ گئی ہے. اور یہ بنیادی طور پر تو اس کا مقصد یہی تھا کہ یعنی مولانا کو پیغام دیا جائے، اور مولانا تو کاؤنٹر ان کے لیے تو یعنی انہوں نے تو الٹا ہی ایک رد عمل دے دیا. یعنی انہوں نے اگر یہ مقصد تھا جو آپ شروع میں کہہ بھی رہے تھے کہ مولانا کو بتایا جائے کہ جی پھر ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے، پھر ہم اپنا نمبر اس طرح بھی پورا کر سکتے ہیں، تو بس مولانا نے تو پھر اس کی پرواہ نہیں کی. مولانا نے تو پھر جو رد عمل رات کو دیا ہے وہ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے تو میرے بغیر کر سکتے ہو تو پھر کر لو. اور اگر مولانا کے بغیر یہ کریں گے تو پھر مولانا کو بھی دوسرے طریقے اور تیسرے طریقے بھی تو آتے ہیں. بھائی یہ تو نہیں ہوگا کہ کل سے مولانا کی سیاست ختم ہو جائے گی اور وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے سکون سے. بھائی وہ کوئی تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کریں گے نا، تو پھر کیسے آپ سروائیو کریں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اب حکومت کے لیے آسان ہے. روزانہ یہ کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہیں. اور آپ قاضی فائزہ کا ذکر کر رہے تھے، میں سن رہا تھا ابھی آپ کی بات. اور قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ تاریخ کا وہ کردار یاد رکھے جائیں گے. اب اس کو میں بدترین کردار نہیں کہنا چاہتا، لیکن ان کے دور میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہیں اور انہوں نے خاموشی اختیار کی رکھی. ان کی خاطر ہونے والی آئینی ترمیم کے لیے عورتوں بچوں کو اٹھایا جاتا رہا، ان پر تشدد ہوتا رہا، ان کو ذہنی یا جسمانی یا نفسیاتی تشدد، جس بھی قسم کا تشدد ہوتا رہا. یعنی ماؤں کو ان کے بچوں سے دور کیا گیا. کل کیا کہا ڈاکٹر زرکا نے؟ ڈاکٹر زرکا نے کہا کہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں ہے. کتنا درد تھا ان کی آواز میں. اور میں تو شاید مارجن دوں انہیں، اگر وہ اس حالت میں جا کے کوئی کتنا کھڑا رہ سکتا ہے اپنی اولاد کی خاطر، کتنا جبر سہ سکتا ہے، تو میں تو شاید ان کو مارجن دوں گا اگر وہ حکومت کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں تو. کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ لالچ کے لیے تو نہیں جائیں گی، جتنا میں ڈاکٹر زرکا کو جانتا ہوں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی نہیں، اور قاضی فائزہ جو ہیں وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے کہ خیر ہے یہ کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، مجھے کسی طرح سے میرے حق میں ترمیم ہو جائے اور مجھے ایکسٹینشن مل جائے. آخری لمحے تک وہ یہ کوشش کرتے رہے. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. اور ابھی تو وہ چیف جسٹس ہیں، بہت کچھ ہم نہیں کہہ سکتے. آئین اور قانون کا تقاضا ہے کہ آئینی اداروں پر بیٹھے ہوئے سربراہان کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے، لیکن 5 دن کے بعد تو ہم بولیں گے، ہم کہہ سکیں گے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے تاریخ میں. اور شاید ہماری زبان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج شاید روک سکتے ہیں کہ آئینی عدالت کے قانون میں لکھا ہے کہ جی آئینی عدالت کے آئینی اداروں کے سربراہان کے خلاف جو ہے وہ زبان استعمال نہیں کی جا سکتی. لیکن میرا خیال ہے کہ چند دن کے بعد پھر وہ حقائق سامنے آئیں گے، وہ چیزیں سامنے آئیں گی. تو قاضی فائزہ سوچیں گے تو شاید کسی لمحے بیٹھ کے سوچیں کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے. یہ بھی اگر ان کو یہ غنیمت ہوگا، اللہ کا ان پر انعام ہوگا کہ اگر ان کو یہ ادراک بھی ہو جائے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. فی الحال تو ان کے اندر جو خود پسندی ہے، جو نرگسیت ہے اور جو تکبر ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ خیال بھی نصیب نہ ہو کہ جس میں وہ یہ سوچیں کہ ہاں یار یہ مجھ سے بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میری خاطر لوگ مارے کھاتے رہے، میری خاطر عورتوں بچوں کو اٹھایا جاتا رہا، تشدد ہوتا رہا، بیٹیوں بہوؤں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا. تو شاید ان کو یہ ندامت کبھی ہو. لیکن آخر میں جاتے جاتے مجھے بتا دیں کہ یہ جو ساری یہاں پہ رکیں. آپ نے جو بات کی، 2 باتیں. ایک تو آپ نے ڈاکٹر زرکا صاحبہ کے حوالے سے کہا کہ ان کے بیٹے کو اغوا کیا ہوا ہے تو اگر وہ ووٹ ڈالیں گی تو آپ ان کو مارجن دیں گے. میں آپ سے معذرت کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اگر زین قریشی کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا اور مہر بانو قریشی اور وہ اگریسولی آئے تو پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قاضی صاحب کو اگر یہ احساس اور ادراک ہو جاتا ہے تو یہ بڑا ان کے اوپر انعام ہوگا. وہ شعر ذرا سنا دیں کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یعنی جب شریف خاندان نوکری نہیں دے سکا، آئینی عدالت کا سربراہ نہیں لگا سکا، جب ایکسٹینشن نہیں ملی، جب مراعات نہیں ملی، جب مزید مسلط نہیں رکھا جا سکا، وہ مزید ظلم نہیں کر سکے، مزید جبر نہیں کر سکے، مزید بربریت نہیں کر سکے، تو پھر ان کو احساس ہو جائے گا کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ میں آپ لطیفہ سنا دیتا ہوں، آپ کو میں کئی بار سنا چکا ہوں کہ میاں والی جیل میں ایک نوجوان جو ہے وہ قید تھا. تو جیسے نیا حوالاتی آیا تو نیا قیدی آیا تو اس نے ایسی گپ شپ ہوئی تو پوچھتے ہیں قیدی ایک دوسرے سے کہ یار تو نے کیا جرم کیا، تو نے کیا جرم کیا ہے. تو اس نے اس سے پوچھ لیا نوجوان سے، کہتا ہے تم نے کیا جرم کیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ اور اپنے والد کو ذبح کر کے قتل کیا.
تو اگلے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے نا جس نے سنا. اس نے کہا اتنا یہ تم نے کر کیا دیا, تم نے اپنی ماں اور باپ کو ذبح کر دیا. اس نے آگے سے معصومیت سے کہا لالا بندے کو غلطی تھی نہیں مہندی, مطلب یار مطلب تم نے اپنی ماں اور باپ کو قتل کر دیا, ذبح کر دیا, اور تم اتنی آرام سے کہہ رہے ہو لالا بندے کو غلطی تھی نہیں مہندی. مطلب قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری کے انتخابات کے ذریعے ملک کی بنیادیں ہلا دی, تباہی اور بربادی پھیر دی, مینڈیٹ چوری کروا دیا, عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا, آگ کوئی اور گیا, لوگوں کا اعتماد پاکستان کے نظام سے اٹھ گیا, برین ڈرین شروع ہو گیا, ڈاکٹر چلے گئے, انجینئر چلے گئے, پروفیشنل چلے گئے, ہر دوسرا بندہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, لوگ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک تکلیف دہ واقعہ سناتا ہوں, اتنا تکلیف دے آپ کو سن کے اذیت ہوگی, تکلیف ہوگی آپ کو. ایک نوجوان کو اس نے کہا جی میں نے جانا ہے ملک سے, والدین سمجھاتے رہے, اس نے کہا جی میں نے جانا ہی جانا ہے. ڈنکی لگا کے وہ جا رہا تھا, کوئی وہ سمندر سے جا رہے تھے, تو اس کو نا وہ ٹھنڈی ہوائیں لگی, اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سردی سے گزرنا پڑے گا, تو اس نے شاید اپنے ساتھ ڈریس وہ نہیں رکھا تھا, جیکٹ جرسی وہ چیزیں نہیں تھی, تو وہ سردی اس کو ٹھنڈ زیادہ لگ گئی, بخار ہوا, جو بھی ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے ساتھ اس کے 3-4 اور دوست بھی تھے. اب اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے, جا رہی ہے کشتی, جا رہی ہے. ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی میں سے اسمیل آنے لگ گئی. تو جو کشتی پہ لے کے جانے والا تھا اس نے کہا کہ اس کو نا پھینکو, اس میں دریا میں پھینکو, یہ تو اس میں اسمیل آنے لگ گئی, یا تو بیٹھ ہی کوئی نہیں سکے گا, سب بے ہوش ہو جائیں گے. ان نوجوانوں نے جن کے ساتھ وہ تھا اس کی ڈیڈ باڈی کو سمندر میں پھینک دیا. یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر. اس حد تک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خودکشی مطلب کرنے سے بہتر ہے کہ ڈنکی لگا کے جاؤ, قسمت ہوئی تو پہنچیں گے کسی ملک میں, ورنہ یہاں بھی تو خودکشی کرنی, یہ بھی تو حرام ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے آپ کے ملک کے اندر. کروڑوں لوگ آپ کے بے روزگار ہیں, انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے, ملیں آپ کی بند ہو گئی ہیں, ٹیکسٹائل آپ کا ختم ہو گیا ہے, ریل اسٹیٹ آپ کا بند ہو گیا ہے, کنسٹرکشن آپ کی رک گئی ہے, کاروبار آپ کے رک گئے ہیں, انویسٹمنٹ آپ کی رک گئی ہے, ریمیڈنسز آپ کے کم ہو گئے ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ 8 فروری کو. آپ مجھے ایک بات بتائیں سر, کیا کہا جاتا ہے جب ہم ان کے کیوں خلاف ہیں, یہ ان کے ہم طالبان کے کیوں خلاف ہیں, یہ مسلح جدوجہد کرنے والوں کے کیوں خلاف ہیں؟ ایک وجہ سے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک آئین ہے, ایک نظام ہے, ایک قانون ہے, عدالتیں ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے. ہاں بالکل تمہارا رائٹ ہے, تم ایسے کرو کہ تم اپنا ایجنڈا دو لوگوں کو بتاؤ کہ تم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو, یہ تمہارا بیانیہ ہے, یہ تمہارا منشور ہے, لوگوں کو بتاؤ. لوگ جب تمہیں ووٹ دیں گے, حکومت تمہاری آئے گی, کر دینا شریعت نافذ جو تم اپنے مطابق شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس نظام سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں رک جاؤ یار, بغاوت کرنی ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی بناؤ, یا جس پولیٹیکل پارٹی کو تم سمجھتے ہو کہ وہ نظام بدل سکتی ہے اس کو ووٹ دو اور اس کو ایک حکومت میں لے آؤ. 8 فروری کو قاضی فائز نے کیا کروایا؟ جس جماعت کو لوگوں نے 2/3 اکثریت دی, قاضی نے اس کو اقلیت میں بدل دیا, اور جن کو 17 سیٹیں دی لوگوں نے اور ایک جماعت کو 20 سیٹیں دی, ٹوٹل 37 سیٹیں دی ان کے پاس, ان کو قاضی فائز 215 سیٹوں تک لے گیا. یہ تو مخصوص نشستوں والا کیس اگر فل کورٹ کے سامنے نہ لگتا تو قاضی صاحب تو 217 نہیں 242 پہ لے گئے تھے ان کو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے سر, یہ اتنی بڑی اس نے تباہی اور بربادی ملک کے ساتھ کی, اور یہ اتنے آرام سے کہہ دے گا کہ یار مجھ پر بڑا انعام ہو گیا کہ مجھے احساس اور ادراک ہو گیا. اس وقت جب کوئی نوکری نہیں ملے گی, میں اسے اتفاق نہیں کرتا, تاریخ معاف نہیں کرے گی. میں آپ کو بتاؤں, ایک بار ثاقب نثار صاحب نے ایک بات کہی تھی. ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا اس ملک کو اگر آپ نے جو ہے وہ اس طرف لے کر جانا ہے جس طرف لے کر جانے کی ضرورت ہے, ایک بار آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا اس ملک میں کہ آپ کو احتساب کڑا کرنا پڑے گا. جنہوں نے ملک کو اس نہج تک پہنچایا, اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, قبروں سے نکال کے ان کو لٹکائیں پھانسی پہ, تاکہ میسج آئے کہ انف از انف, اب یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. سر یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. آپ دیکھ لیں اس ملک میں جو کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, جو تباہی ہے, جو فسطائیت ہے, جو دھوکہ ہے, جو فراڈ ہے, جو قبضہ ہے, یہ ہر آوے کا آوا بگڑے ہوئے آپ کا. ایک بار آپ کو اس ملک میں احتساب لانا پڑے گا, چاہے وہ صدیق جان ہو, چاہے وہ اسد اللہ خان ہو, چاہے وہ عمران ریاض ہو, چاہے وہ کوئی ہو. اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا احتساب کریں, اس کو لٹکائیں. اگر اس نے غلط کام کیا اس کو لٹکائیں. اور جب تک آپ ایک بار اس طرح کا کوئی سبق سیٹ نہیں کریں گے, کسی کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے, جو سیاستدان ہیں, جو دیگر اداروں میں لوگ ہیں, جو بیوروکریسی میں ہیں, چاہے وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں, جس کا کردار ہے ملک کو یہاں تک پہنچانے والا, ان کا احتساب کریں. جب تک نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. معذرت, بات لمبی ہو گئی ہے. چلیں, اللہ پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بہتر کرے, اور دعا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نشستوں پر اللہ کرے کہ وہی لوگ بیٹھیں جو اس کے قابل ہیں.
چھوٹے چھوٹے لوگ بڑی بڑی نشستوں پہ براجمان نہ ہوا کریں. بہت شکریہ صدیق جان آپ کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.